बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर का जलसा, मुल्क भर में एक्टिविटीज़, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम यह है कि इमरान खान के बेटे कासिम खान ने क्रिस्टियान अमानपुर को इंटरव्यू दिया है। क्रिस्टियान अमानपुर ने एक्स फाइल्स की जो पूरी एपिसोड की है, वो एपिसोड इमरान खान के जो जेल में इस वक्त हालात हैं और जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो इस वक्त रूल है, उसके बारे में है। इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और इमरान खान ने अपने बेटे से एक ऐसी बात की जो शायद हर बाप को अपनी औलाद से करनी चाहिए, चाहे वो बाप तारिक मतीन हो, चाहे वो वालिद आप हों, चाहे वो बाप नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी हो, चाहे अमल वली के वालिद हों। सबको अपनी औलाद से ऐसी बात ज़रूर करनी चाहिए। इस तमाम तर सूरत हाल को मैं आपके सामने रखूंगा। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही यहाँ इस चैनल पर भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जो आप लाइक नहीं करते वो ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए, सबसे पहले पेशावर जलसे की बात करते हैं। मैं आपको एक के बाद एक यहाँ वीडियोस दिखाता जाऊंगा। उन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि पेशावर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ों से, और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके तो वो है ना कि जो खैबर पख्तूनख्वा से करीब है, ये हम अपर पंजाब की बात कर रहे हैं। बाकी शहरों में अपनी अपनी जगह मोबिलाइजेशन के बाद जो सूरत हाल है, हम देखेंगे कि किस तरह से लोग निकलते हैं। लेकिन वहाँ जाने की तैयारी है और लोग आ रहे हैं, काफिले आ रहे हैं। इसके बनासिर जो है वह आपको दिखाऊंगा। अब इस जलसे में क्या होगा? सुहेल आफरीदी साहब ने इसको नाम दिया है फैसला कुन जलसे का। और इस फैसला कुन जलसे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, उसको एक चीज़ अपने वर्कर को, सपोर्टर को, वोटर को दिखानी है कि उनकी हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पंजाब में ख़ास तौर पे हुआ, सिंध में किसी हद तक हुआ, बलूचिस्तान में भी हुआ कि सिस्टम ने मारा पीटा, डंडा सोटी लाठी सब कुछ किया और जगह जगह गिरफ्तार किया और उसके बाद घर तोड़े, कारोबार तोड़े। ये हमारे यहाँ पहले भी हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक ठाक ज़्यादा हो गया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपकी हुकूमत है तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने सुबह की वीडियो में भी बात की थी, चित्राल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चलता इवेंट रोक दिया गया, आकर इंतजामिया ने रोक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज बड़े नाम खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार हुए, बाज नहीं हुए, याद रखिएगा, बाज नहीं हुए, लेकिन बाज बड़े नाम खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार हुए। और गिरफ्तार भी ऐसे हुए कि उठाए गए और फिर बाद में जाहिर की गई कि गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुई और गुज़श्ता 12-14 घंटों में तो इंतहा हुई कि इस फैसला कुन जलसे के लिए जो फ्लैक्स लगे हुए थे, अगर वो ब्रिज के ऊपर लगा होता, पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर, तो ऊपर से गुजरने वालों ने कोई चीज़ मार के सुहेल आफरीदी का चेहरा फाड़ दिया, कामरान बंगश का चेहरा फाड़ दिया, इमरान खान का चेहरा फाड़ दिया। पेशावर में ये हो भी सकता है, कोई सियासी मुखालिफिन भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ हैं कुछ मुखालिफिन, नून लीग वाले हैं और वहाँ आज़ादी है। लेकिन आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है कि किसी के फ्लैक्स को इस तरह से फाड़ा जाए कि चेहरा खराब किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या कर रही है, इसके बाद क्या करेगी? सीसीटीवी कैमरे वगैरह इस तस्वीर में भी नजर आ रहे हैं। तो क्या करेगी पीटीआई की हुकूमत, ये देखने की चीज़ है। क्योंकि अगर इस तरह की आज़ादी बाकी जगहों पर हो तो फिर क्या होगा, वो देखा जाए। तो एक ये है, जलसे में फैसला कुन जलसा जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आपको एक तारीख देनी है। मैंने आपसे सुबह किया था, मुझे लगता है ये तारीख देने के ऐलान की तरफ कि अब हम ये करने पर मजबूर होंगे। ऐसी स्पीच वगैरह तो हो सकती हैं, स्पीचेस होंगी, लेकिन एक डेफिनेट डेट के इस डेट को ये करेंगे या इस डेट को ये, इस डेट को ये, इस डेट को ये करेंगे, यही फैसला कुन है। तुमने ये कर दिया तो ठीक, वरना ये करेंगे। वो जो धमकी दी जाती है, अल्टीमेटम दिया जाता है, क्या ये होने जा रहा है? तो मेरा ख्याल है बड़ी ठीक ठाक टेम्परेचर वाली तकारीर तो होंगी, लेकिन डेफिनेट कोई चीज मुझे ये लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि हालात ऐसे हैं।
تو ایک یہ فیصلہ کن جلسے کی صورتحال ہے. میں جب یہ تمام گفتگو کر رہا تھا آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے تھے کہ لوگ کس طرح سے آ رہے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز وغیرہ مقامی رہنما ان کی قیادت میں قافلوں کے جلسے میں آنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ جلسہ جس موقع پہ ہو رہا ہے عمران خان کو جیل میں 3 برس اور عمران خان کو بطور قیدی بھی جو حقوق ہیں وہ میسر نہیں, انصاف تک رسائی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے میسر نہیں, تو پھر یہ جلسہ بہت بڑا ہونا چاہیے. یہ جلسہ اگر صرف بڑا ہو تو بھی اس جلسے کو بھرپور کامیاب نہیں کہا جا سکتا. یہ جلسہ بہت بڑا ایگزامپلری بڑا ہوگا تو اس جلسے کو ہم کامیاب جلسہ کہیں گے, اور اس میں ڈیفینٹ چیز آئے گی تو اس کو ہم ایک کامیاب جلسہ یا ایک حکمت عملی دینے والا جلسہ کہیں گے. اب اس کے بعد باقی شہروں میں کیا ہو سکتا ہے؟ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف والے پریس کلب جانے کا ارادہ رکھتے, وہاں چاروں طرف آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. تو آؤ نہ ذرا خوشبو لگا کے پاکستان تحریک انصاف کو سسٹم کا پیغام ہے. پاکستان تحریک انصاف والوں نے اس سے پہلے جو پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا تھا, دعویٰ خان صابر, عالمگیر خان محسود گرفتار ہوئے تھے اور گرفتاری کے بعد جیل میں ڈال دیے گئے, تو پھر نہ جانے کہاں کہاں سے مقدمے جو ہے وہ پھدک پھدک کے نکلے تھے. یہ بھی ہوا کہ یہ جوئے کے اڈے چلاتے ہیں, یہ بھی ہوا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا. آج کیا ہوگا؟ موبلائزیشن کے سلسلے میں پیغامات, ویڈیوز اور گلی کوچوں میں جا کر لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرنا. پاکستان تحریک انصاف اپنی یہ ایفرٹ کر چکی ہے. پہلے یہ ایفرٹ روزانہ کی بنیاد پر بڑے زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی, پھر کچھ کم ہوئی. اب 5 اگست کی وجہ سے گزشتہ کچھ دنوں میں اس میں ہم نے زور دیکھا ہے, اور پھر باقی صوبوں کا حال ہے ٹھیک ہے, وہ ہمارے سامنے ویڈیوز آ جائیں گی, مناظر آ جائیں گے. لاہور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں مریم نواز شریف بطور وزیر اعلیٰ موجود ہیں. لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کو جی پی او چوک سے جو ہائی کورٹ ہے وہاں تک ریلی کی اجازت دی گئی ہے. یعنی یہ کچھ میپ نکال کر اگر آپ دیکھ لیں نا, ڈسٹنس بٹوین جی پی او چوک اینڈ لاہور ہائی کورٹ چوک, تو یہ کوئی 1.3 1.2 کلومیٹر بنتا ہے. کہ آپ یہاں سے یہاں تک ریلی نکال لیجیے گا. وہ جو ہوتا ہے نا یہاں بیٹھ کے کھیل لو لیکن پھیلان مت پھیلانا, اگر کچھ کھاؤ گے تو نیچے مت گرانا ورنہ ڈنڈے پڑیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کو اتنی سی اجازت لاہور میں مل گئی ہے. یہ کام کون کرتا ہے؟ جو فسطائیت پر مبنی بالکل کسی عامر جیسے حکمران ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. یہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے. اس کے بعد این ڈی سی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی والے فواد چودھری صاحب اور ان کے ساتھی, جنہیں صاف طور پر یہ خود بتایا گیا کہ وہاں سے بھی رابطہ ہے, وہاں سے رابطے کی وجہ سے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے, فوج کے بڑوں سے رابطہ ہے, اور فوج کے بڑوں سے رابطے کی وجہ سے ہی ہم یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں کہ ہم نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی, باقی چیزیں کی. بعد میں انکار بھی ہو گیا کچھ چیزوں پر ان لوگوں کو. تو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی والوں نے ایک آدھ ایونٹ بھی کیا بڑا, باقی کچھ چھوٹے موٹے ایونٹ کیے اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی. انہوں نے محمود مولوی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, فواد چودھری صاحب, انہوں نے فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری صاحب جو ہیں ان کے توسط سے درخواست داری کر دی ہے کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے. فیملی کی نہیں ہو رہی, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے وہاں بھی تعلقات ہیں. اب اگر ان کی ملاقات ہو بھی گئی, فرض کر لیجئے, اول تو آئی ڈونٹ سی اے چانس, لیکن اگر ملاقات ہو بھی گئی تو یہ باہر آ کر کیا بتائیں گے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے؟ کون یقین کرے گا؟ ان کو ویسے ہی لوگ قبول نہیں کرتے تو کون یقین کرے گا؟ یہ ایک عدد مصیبت ہے. بٹ عمران خان سے ملاقات ہونی چاہیے اور نہیں ہو رہی. عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے کرسٹیان امان پور کو جو انٹرویو دیا ہے, اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو حالات ہیں ان پہ بات کی. پاکستان کی حکومت کو ملٹری ڈکٹیٹرشپ جیسی حکومت قرار دیا, اور ہماری حکومت کہتی ہے ہائیبرڈ ہے, مل کر چلا رہے ہیں. قاسم خان نے کہا کہ یہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ جیسی ہے. عمران خان کو جن حالات میں رکھا گیا ہے ان حالات میں عمران خان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے یہاں تک لے کر آئے ہیں. اب عمران خان تک ایکسس نہیں ہے, ہماری ان سے بات نہیں ہوتی. آخری بار جب ہماری ان سے بات ہوئی تھی, ہم ان سے جیل سے نکلنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے, کوئی پیغام جو ہم کو دے دیں, ہم وہ آگے دے دیں گے سوشل میڈیا پر. اس سلسلے میں جب ہم بات کرنے لگے تو وہ کال بھی وہاں پر کاٹ دی گئی تھی. اور انہوں نے باقی عمران خان کو کس انداز میں رکھا گیا ہے, اس حکومت نے کس انداز میں رکھا ہے, جو کچھ ہو سکتا تھا کیوں نہیں ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا, اس حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو
رام کرنے کے لیے کیا کیا، یعنی کرپٹو میں، پھر اس کے بعد جانی تجھے نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ جو شہباز شریف تھا نا، دس گریٹ پریزیڈنٹ، تو وہ ہمیں جو شرم آئے دیکھ کر کے، یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ ساری گفتگو وغیرہ وہ سب ہو گئی۔ تو قاسم نے ان تمام چیزوں پر بات کی، کرسٹیا نمان پور نے، کیونکہ وہ قاسم کو ان کے والد کا، عمران خان کا، کئی بار انٹرویو کر چکی ہیں، وہ خود بتاتی ہیں کہ میں جب تم چھوٹے سے بچے تھے تب سے تم کو جانتی ہوں۔ تو بڑی میچورٹی کے ساتھ قاسم خان نے ان تمام چیزوں پر بات کی۔ ایک بات بڑی دلچسپ ہوئی، قاسم نے حکمرانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، آرمی چیف کو بھی بنایا، شہباز شریف کو بھی بنایا، ان تمام چیزوں پر بات کر لی۔ قاسم نے یہ کہا کہ میرے والد نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ تم میں ایک بڑا کرکٹر بننے کا پیشن نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست پہ میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو حالات ہیں جن سے والد گزر رہے ہیں اس کی وجہ سے میں آ جاتا ہوں، کیمروں پر آ کر بات کرتا ہوں، اپنے والد کے لیے مجھے بات کرنی پڑتی ہے، مجھے تو ویزا بھی نہیں دے رہے ورنہ میں پاکستان بھی جاؤں، لیکن میرے والد نے مجھے کریئر کے حوالے سے بتا دیا کہ تم میں پیشن نہیں ہے تو تم بڑے کرکٹر نہیں بن سکتے۔ میں آپ سے اسی کی بات کر رہا تھا کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کو کیا بتانا چاہیے جب کریئر کاؤنسلنگ کر رہا ہو، گائیڈ کر رہا ہو، زندگی میں کیا کرنا ہے اس بارے میں بات کر رہا ہو، تو اس کی اولاد ہے، اسے پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں والی بات، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، اور کن چیزوں کے لیے اسے انکریج کرنا چاہیے کہ یہ کرو، یہ نہیں سوچنا بھی نہیں۔ تو عمران خان نے، لیجنڈری کرکٹر عمران خان نے اپنے بیٹے کو کہا تم میں پیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دینا، نہیں کرنا ہے، تو اس نے بھی مان لیا۔ یہاں نواز شریف نے اپنی بیٹی کو یہ کہ ڈاکٹر بنانا ہے، تو پہلے ہم اس کا کنیرڈ میں ایڈمیشن کروائیں گے، کنیرڈ میں ایڈمیشن آپ نہیں کروا سکے تو آپ نے میرا فیلبوس کو وہاں سے نکال دیا کہ پرنسپل کو ہی نکال دیتے، بیٹی کو یہاں ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن کروانا ہے، نہیں ہو سکا تو ایک اور جگہ ایڈمیشن کروایا، وہاں سے ٹرانسفر کروایا اور کنگ ایڈورڈ میں لے آئے۔ پھر میڈیکل کی پڑھائی آسان تھوڑی ہے، تو وہ تو آپ دیکھیں نا کہ میرا پیشن جو ہے وہ ہسٹری میں ہے اور پتہ نہیں انگلش لٹریچر میں ہے اور پی ایچ ڈی یہاں اور چیز وہاں، عجیب و غریب سی باتیں۔ تو بی جب جو نہیں کر سکی ڈگری کے معاملے میں بھی کنگ ایڈورڈ میں ڈاکٹر بننے کا کام، تو پھر چلو کچھ اور پڑھ لو، یہ نواز شریف نے کیا۔ آصف علی زرداری صاحب، مطلب بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں وصیت آئی ہے، تو وہ بلاول زرداری جو ہے، آج سے ان کا نام بلاول بھٹو زرداری، اور بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ بنیں گے پارٹی کے ہیڈ۔ اچھا بلاول میں پھر بھی مریم نواز سے زیادہ شاید جراثیم ہوں گے سیاست کے، بے نظیر کا بیٹا ہے، مگر کیا بلاول بھٹو زرداری بھی پی ایم اسٹف ہے؟ یہ بحث اور یہ ججمنٹ آصف علی زرداری کی میری رائے میں تو نہیں، ٹھیک نہیں ہے، لیکن لگے ہوئے ہیں کہ بناؤں گا۔ اور ہاں، نواز شریف نے اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ دیکھا کہ یہ کاروبار کر سکتے ہیں، تو وہ کاروبار کرنے نکل گئے، ان کو کاروبار پہ لگا دیا۔ اپنی اولاد کو بھی ٹھیک بتانا چاہیے کہ بیٹا تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے، تم سے نہ ہو پائے گا، اپنی اولاد کو بتا دینا چاہیے۔ عمران خان نے اپنی اولاد کو یہ بات بتا دی، ہم سب کو بھی بتانی چاہیے، اور صحیح بات بتانی چاہیے، صحیح گائیڈ کرنا چاہیے۔ طاقت کا استعمال کر کے اپنی اولاد کو کہیں فٹ کروا دیں ہم، یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جاتے جاتے مجھے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک ہیں میرے دوست، میرے ایکس کولیگ جناب امین حفیظ صاحب، یہ شیخوپورہ فلڈ وکٹمز کے حوالے سے ایک کیمپ میں گئے حکومتی انتظامات کی کوریج کے لیے، اور امین حفیظ صاحب اپنی جو دھڑلے سے عجیب اور مختلف انداز میں کی گئی رپورٹنگ ہے اس کے لیے جانے جاتے ہیں، تو امین حفیظ صاحب نے فلڈ متاثرین کے انتظامات کو دیکھتے ہوئے ویسی رپورٹنگ کی۔ اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں 2-3 ٹکڑوں میں، اس کو دیکھ لیجئے، ایک مونٹاج ہے کہ امین حفیظ صاحب کیا رپورٹنگ کر رہے ہیں متاثرین کے لیے کیے گئے انتظامات کی۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر یہ جو مرید کے ہیں ان کی طرف سے کھانا بھی دیا جا رہا ہے، کھانا بھی دیا جا رہا ہے۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 کیا کھانا دیا گیا ہے، اور یہ لیگ پیس بھی ہے، اور یہ لیگ پیس بھی ہے، مطلب چکن بریانی دی جا رہی ہے، چکن بریانی دی جا رہی ہے۔ میں تھوڑا ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں۔ ابھی جو ہے نا آئے ہائے بریانی، چکن کا لیگ پیس، اور یہ اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا۔ یعنی فرض کر لیجئے میں جاؤں، آپ اگر ایک مناسب رپورٹر ہوں، آپ جائیں تو آپ جا کے کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے اور جا کے رپورٹنگ کریں گے، اوکے
یہاں حکومت نے ایک کیمپ لگایا ہے. اس کیمپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متاثرین کے لیے کھانا ہے، اور یہ کھانا مختلف تنظیمیں دیتی ہیں. موسم گرم ہے، حبس کا موسم ہے، کھانا خراب بھی ہو جاتا ہے، تو رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے کہ لوگوں کو صحیح کھانا، معیاری کھانا حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق دیا جائے. تو یہ اسی لیے یہاں پر تصویریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں. اگر کوئی جسٹیفائی کرنا بھی چاہے کہ مریم کی تصویر لگی تو ایسے کر لے. تو یہ حکومت کی طرف سے ہے. شیخو پورہ کی انتظامیہ کا اس پہ اسٹیکر لگا ہوا ہے. اور کھانے میں کیا ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو کھانے میں یہاں بریانی ہے، چکن بریانی ہے، اس میں چکن کا ایک پیس ہے. تو جو پروٹین کی نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، کاربز کی نیڈز پوری ہو رہی ہیں، اور یہ انتظام ہے، اس طرح سے رکھا ہوا ہے. چلیے ٹھیک ہے. کیا ہمیں ایک اسپون ملے گا؟ ہم اس کو چک کے دیکھنا چاہیں کہ متاثرین کو کھانا جو دیا جا رہا ہے اس کی کوانٹٹی کیسی ہے. وہ ایک اسپون نکالیں، باکس بند کر دیں، چیک کر لیں اور کہیں کھانا ٹھیک ہے یا کھانا ٹھیک نہیں ہے، اور بند کر دیجئے. دیٹس اٹ. یہ جو نا آئے ہائے 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 چکن بریانی، یہ امین حفیظ صاحب کا انداز تو ہو سکتا ہے جب آپ جائیں کسی ریسٹورنٹ پہ اور اس ریسٹورنٹ کا جو پروموشنل مٹیریل ہے، پیڈ کانٹینٹ، اس میں تو آپ کر سکتے ہیں. متاثرین کے پاس جا کر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن جب حکومت ہی اس درجہ بے شرمی پہ اتر آئی ہو کہ متاثرین کو کھانا دیتے وقت اپنا بوتھا سجا دیا ہو باکس کے اوپر، تو پھر امین حفیظ صاحب بھی یہ کر سکتے ہیں، اور وہ تو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. آخری چیز جاتے جاتے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے. ARY کی رپورٹر ہے، ہمارے دوست ہیں فیض اللہ خان سواتی صاحب. انہوں نے بتایا کہ کراچی میں قیوم آباد میں ایک بہت تکلیف دہ خبر ملی ہے. فیکٹری میں کام کرنے والا ایک 15-16 برس کا بچہ، وہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر گیا. وہاں 1.5 برس کی ایک بچی کو اس نے اپنے ساتھ لیا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا. 15-16 برس کے بچے نے بچی کو گھر لا کر چھوڑ دیا، اور بچی کی حالت غیر ہوئی. اسپتال لے کر گئے گھر والے، بچی دم توڑ گئی. اور اب یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے بچی کی حالت دیکھتے ہوئے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ایک سے زیادہ لوگوں نے کیا ہے. اور بچی جب دم توڑ گئی، اس سے پہلے اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کون لے کر گیا، اور یہ تمام چیزیں انجام دی گئی ہیں. ہم عام طور پر اتنا بھیانک ظلم اور اس طرح کی جب داستان دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کوئی بہت طاقتور ہو، بہت بڑے عہدے پر، بہت طاقت کے ساتھ کوئی ایسا جرم انجام دے جائے. کوئی بہت امیر کبیر ہو اور دوسرے کو، کسی بہت مظلوم کو ایسا کر جائے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے. ابھی ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا جس میں ایک شخص کی بچی کے باپ سے تکرار ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کے ملازم نے بچی کے ساتھ جو کر دیا وہ کر دیا تھا. لیکن یہاں ایک رشتہ دار، اور رشتہ دار بھی 15-16 برس کا بچہ. سوچنے کی چیز ہے یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.